बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ ट्रूथ के साथ अब्दुलसलाम आपकी खिदमत में हाजिर है। आप लोगों ने DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी और उसके जवाब में जो PTI की प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो भी आपने सुनी होगी। वो तो जवाब शिकवा जो है वो आपके सामने आ गया है, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ एक पॉइंट पर बात करना चाहता हूँ जो कि DGI साहब ने जो है वो क्लेम किया कि जी पाकिस्तान में जमहूरियत को कोई ख़तरा नहीं है। और उसका जवाब भी ये आया कि ख़तरा उस चीज़ को होता है जो चीज़ मौजूद हो, जो चीज़ मौजूद ही ना हो तो उसको क्या ख़तरा होगा। तो इसी सिलसिले में बात करनी थी कि क्या पाकिस्तान में वाकई जमहूरियत है या ये एक अफवाह है कि जी पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है। तो इस बात को समझने के लिए आपको कुछ जमहूरी उसूलों को समझना पड़ता है। यानी जब आप उन जमहूरी उसूलों को समझ लेंगे तो फिर आप इस बात का तयन कर सकते हैं कि क्या पाकिस्तान में जमहूरियत है या नहीं है। अब यहाँ पर मैंने आपके लिए 7 उसूल जो हैं वो सामने रखे हैं कि उन 7 बुनियादी उसूलों को आप देखें कि क्या वो बुनियादी उसूल पाकिस्तान में पाए जाते हैं। अगर आपकी नज़र में ये उसूल जो बाकी दुनिया की जमहूरी रियासतों में पाई जाती हैं, अगर यही उसूल जो हैं वो पाकिस्तान के जमहूरियत में मौजूद हैं तो फिर आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है, वरना आप ये क्लेम नहीं कर सकते कि पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है। अच्छा, सबसे पहले आ जाते हैं जनाब, जमहूरियत है क्या। यानी जो पहला पॉइंट है वो तो जमहूरियत की तारीफ है ना, जमहूरियत की डेफिनेशन है। अब जमहूरियत की जो डेफिनेशन है वो कहते हैं कि डेमोक्रेसी इज़ द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। यानी जमहूरियत एक ऐसी तर्ज हुकूमत है जिसमें अवाम की हुक्मरानी होती है, वो हुक्मरानी अवाम के लिए होती है और अवाम के ज़रिए ही होती है। यानी हर जगह पर जमहूरियत में जो है अवाम को बुनियादी जो है वो हैसियत हासिल है। अगर अवाम नहीं है तो जमहूरियत नहीं है। अब आप इसको अपने जमहूरी निज़ाम पर लागू करें कि क्या आपको पाकिस्तान के जमहूरी निज़ाम में कहीं अवाम नज़र आती है। आपको ये नज़र आता है कि अवाम जो फ़ैसला करती है वो उसी तरह से ट्रांसलेट होता है, या उस फ़ैसले की कोई हैसियत नहीं होती है, या जो अवाम के साथ जो हमारे इदारे जो सलूक करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने आ जाती हैं कि जी पाकिस्तान में अवाम की कोई हैसियत नहीं है, उनकी कोई अथॉरिटी नहीं है। पाकिस्तान में हैसियत उसकी है जिसके पास ताकत है, जिसके पास पैसा है, वो अवाम को कीड़े मकोड़ों की तरह रौंद के चला जाता है। तो लिहाजा जो पहला जमहूरियत का उसूल है कि अवाम की ताकत, वो आपने उसको क्रश कर दिया है। लिहाजा पाकिस्तान में इस उसूल के मुताबिक कोई जमहूरियत नहीं है। अब आ जाएं जनाब दूसरे उसूल की तरफ। जो जमहूरी मुल्क होते हैं वहाँ पे कानून की हुक्मरानी होती है, रूल ऑफ लॉ होता है, कानून जो है वो बालादस्त होता है और उसमें तमाम लोग बराबर होते हैं, सबकी इक्वल अकाउंटेबिलिटी होती है। अगर एक जो है सहाफ़ी, एक जर्नल, एक जज या एक आम आदमी कोई भी जो है कानून तोड़ता है तो उनको बराबर की सज़ा मिलती है। क्या पाकिस्तान में ऐसा होता है? एक आम आदमी जो छोटा सा कोई कानून तोड़ेगा तो उसको तो पकड़ के जेल में डाला जाएगा, उसके ऊपर जिस्मानी तशद्दुद भी होगा, उसके साथ हर वो काम होगा जो कि आप यानी महज़ब माशरे में उसका तस्वुर नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक बावर्दी शख्स या एक जज या एक जो है ताकतवर पैसे वाला आदमी जब कानून तोड़ता है तो उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, उसका कोई एहतसाब नहीं है। लिहाजा जो जमहूरियत का जो दूसरा उसूल है कानून की बालादस्ती, वो भी पाकिस्तान में नापैद है। लिहाजा इस उसूल के तहत भी पाकिस्तान में कोई जमहूरियत नहीं है। फिर आ जाते हैं जनाब तीसरे उसूल की तरफ। जमहूरियत का जो तीसरा उसूल है वो है सेपरेशन ऑफ पावर्स। यानी जो ताकत के इदारे हैं या जो ताकत के ऐवान हैं उनमें यानी उनको आपस में गड़बड़ नहीं किया जाता,
وہ اپنے ڈومین میں علیحدہ علیحدہ کام کرتے ہیں. یعنی اگر عدلیہ ہے تو وہ اپنے ڈومین میں رہ کے کام کرے گی, اگر جو ہے انتظامیہ ہے تو وہ اپنے ڈومین میں رہ کے کام کرے گی, پارلیمنٹ ہے تو وہ اپنے ڈومین میں رہ کے کام کرے گی, جو پاکستان آرمی ہے تو وہ اپنے ڈومین میں رہ کے کام کرے گی, اور کوئی ادارہ جو ہے وہ کسی دوسرے ادارے کے ڈومین میں مداخلت نہیں کرے گا. کیا آپ کے ملک میں یہ ہو رہا ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جناب جو لوگ جو ہے جب ان کو پکڑا جاتا ہے تو جو ڈپٹی کمشنر ہوتا ہے وہ تو انتظامیہ کا بندہ ہے, لیکن وہ اس کو جو ہے وہ جیل بھجوا دیتا ہے. یا جو پاکستان میں جو ملٹری ٹرائلز ہوتے ہیں اور آرمی کے جو آفیسرز ہوتے ہیں وہ ان ملٹری ٹرائلز میں سویلین کو جو ہے وہ سزائیں دے دیتے ہیں. تو کیا یہ سپریشن آف پاور ہے؟ یا جس طریقے سے جو پاکستان کی ایجنسیاں ہیں وہ پاکستان کی پولیس کو جو ہے وہ یوز کرتی ہیں اور ان کے ذریعے خود سول کپڑوں میں ہوتی ہیں اور پولیس کے ذریعے جو ہے وہ لوگوں کے گھروں میں جو ہے وہ اٹیک کرواتی ہیں, ان کے دروازے توڑتی ہیں, ان کے جو ہے وہ عورتوں اور بچوں کے ساتھ جو ہے وہ بدسلوکی کرتی ہیں اور اغوا کر لیتی ہیں. آپ کے سامنے ہے عمران ریاض صاحب کے ساتھ کیا ہوا, کتنی دفعہ اس کو جو ہے اٹھایا گیا, اور ابھی تک کسی نے پوچھا ہے کہ وہ 4 مہینے جو اس کے اوپر جو تشدد ہوا یا جہاں اس کو رکھا گیا وہ کون سا قانون تھا اور وہ سب کس نے کیا تھا؟ تو کیا آپ کے ہاں عدلیہ اور جو دوسرے ادارے ہیں کیا ان کی جو ڈومین ہے کیا وہ اپنے اپنے ڈومین میں کام کرتے ہیں یا جو ہے وہ ایک دوسرے کی ڈومین میں مداخلت کرتے ہیں؟ تو یقیناً جو جواب نفی میں ہے. تو یہاں بھی آپ کو پاکستان میں کوئی جمہوری کلچر نظر نہیں آتا ہے. پھر جناب آپ آ جائیں چوتھے پوائنٹ کی طرف. جو چوتھا پوائنٹ ہے وہ ہے انسانی حقوق کی پروٹیکشن. یعنی جمہوری ملکوں میں جو فنڈامنٹل انسانی حقوق ہوتے ہیں ان کو تحفظ حاصل ہوتا ہے, اور کوئی بھی شخص جو ہے وہ آزادانہ طور پہ جو ہے وہ اس کو یعنی بولنے کا اختیار ہوتا ہے, اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کا اختیار ہوتا ہے, اس کو جلسہ جلوس کرنے کی اجازت ہوتی ہے, ریلیز نکالنے کی اجازت ہوتی ہے, ان کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہوتی ہے. اور پاکستان میں آپ دیکھ لیں کہ ایک مخصوص سیاسی جماعت جب کوئی ریلی نکالتی ہے یا جب اکٹھا ہونے کی کوشش کرتی ہے یا جب وہ جلسہ کرنے کی کوشش کرتی ہے تو دفعہ 144 نافذ کر دیا جاتا ہے, اور جو ہے سینکڑوں لوگوں پر جو ہے وہ مقدمے جو ہے وہ کر دیے جاتے ہیں, کچھ لوگوں کی پکڑ دھکڑ شروع ہو جاتی ہے, اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو جو پروٹیکشن آف ہیومن رائٹس ہے وہ بھی پاکستان میں ناپید ہے. پروٹیکشن آف ہیومن رائٹس صرف طاقتور کے لیے ہے, ایک کمزور آدمی کے لیے, ایک عام شہری کے لیے جو ہے اس کے حقوق کا کوئی تحفظ نہیں ہے. لہٰذا یہاں بھی وہ جو جمہوری جو کلچر ہے وہ ہمیں یہاں پہ جو ہے وہ ناپید نظر آتی ہے. اچھا جناب, پھر آ جائیں جناب پانچویں اصول کی طرف. جو پانچواں اصول ہے جمہوری ملکوں میں وہ یہ ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہوتے ہیں, اور اس فری اینڈ فیئر الیکشن کے نتیجے میں ایک سویلین جو حکومت ہوتی ہے وہ مارد وجود میں آتی ہے, اور اس حکومت کو, اس سویلین حکومت کو جو ہے وہ یعنی وہ بالادست ہوتی ہے. اس کے نیچے تمام ادارے کام کرتے ہیں جن میں آپ کی جو فوج ہے وہ بھی اسی کے ماتحت کام کرتی ہے. اب سوال میرا یہ ہے کہ کیا پاکستان میں ایسا ہے؟ کیا پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا پاکستان میں جو الیکشن ہوتے ہیں کیا وہ واقعی فری, فیئر اور ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ہوتے ہیں؟ ہرگز نہیں. اور اگر پھر ان کے نتیجے میں جو حکومتیں آتی ہیں کیا واقعی جو ہے وہ بالادست ہوتی ہیں اور وہ اداروں پہ جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ کنٹرول ان کو ہوتا ہے؟ تو ہرگز نہیں. یہاں پہ آپ کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ سب سے زیادہ طاقتور ہے, وہ آپ کی حکومت پہ بھی بالادست ہوتی ہے, آپ کی عدلیہ پر بھی بالادست ہے, آپ کی انتظامیہ پر بھی بالادست ہے. اور یہی جو ہے چیزیں آپ کو اب کھل کر سامنے آ گئی ہیں. پچھلے 2 سال میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اسی وجہ سے ہو رہا ہے کہ پاکستان میں کوئی جمہوریت نام کی کوئی چیز نہیں ہے, بلکہ پاکستان میں ایک ہائیبرڈ سسٹم آف گورنمنٹ چل رہا ہے کہ اوپر جو ہے ہمیں حکمران کچھ اور نظر آ رہے ہیں لیکن پیچھے اصل میں جو ہے حکمرانی کسی اور کے پاس ہے. تو یہاں پر بھی آپ کو پاکستان میں جمہوریت جو ہے وہ کہیں نظر نہیں آتی ہے. اب آ جاتے ہیں جناب جو جمہوری ملکوں کا جو چھٹا اصول ہے وہ ہے جناب پلورلزم اور ڈائیورسٹی. پلورلزم اور ڈائیورسٹی کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا نظام جس کے اندر جو ہے مختلف قسم کے ویوز رکھنے والے, مختلف قسم کے خیالات رکھنے والے
لوگ بستے ہیں، مختلف قسم کی زبانیں، مختلف قسم کے مذاہب، اور وہ تمام لوگ جو ہے وہ آپس میں ایک ہم آہنگ طریقے سے رہتے ہیں. وہ ایک دوسرے کے لیے مسائل نہیں پیدا کرتے، بلکہ جمہوری سوچ رکھنے والوں کو ایکسیپٹ کیا جاتا ہے، ان کے اوپر تشدد نہیں کیا جاتا، ان کی سوچ کا احترام کیا جاتا ہے. آپ ان سے اختلاف ضرور کر سکتے ہیں اور اختلاف کرنا بھی چاہیے، لیکن اختلاف کی آڑ میں آپ ان کو نشانہ نہیں بنا سکتے ہیں، آپ ان کے اوپر ظلم و زیادتی نہیں کر سکتے ہیں. پاکستان میں ایسا نہیں ہے. پاکستان میں اگر آپ جو ہے بعض لوگوں سے جب آپ کی رائے مختلف ہوتی ہے، یا آپ کا کہیں رائے میں کوئی تضاد پیدا ہو جاتا ہے، آپ کے ویو پوائنٹ میں کہیں کوئی اختلاف پیدا ہو جاتا ہے، تو اس اختلاف کو دشمنی جو ہے میں بدل دیا جاتا ہے اور ایسے لوگوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے جو ہے چند سالوں سے یہی کچھ ہو رہا ہے کہ جو ہے ایک مخصوص جو لوگ ہیں جن کی جو حقیقی آزادی کی بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جناب پاکستان ابھی تک اپنے فیصلے خود نہیں کر سکتا، لہٰذا جو ہے ہمیں حقیقی آزادی چاہیے تاکہ ہم اس قابل ہو جائیں کہ ہم اپنے فیصلے خود کر سکیں. یہ ایک اوپینین ہے. اب جو لوگ اس اوپینین کو نہیں مانتے ہیں، تو وہ لوگ اس اوپینین رکھنے والوں کے اوپر جو ہے وہی تشدد کر رہے ہیں، جو کہ پلورلزم یا پلورلسٹک سوسائٹی میں جو ہے ایسا نہیں ہوتا ہے. یہاں پہ ویسٹ میں آپ آ جائیں، یہاں پہ لوگوں کے عجیب و غریب قسم کی ویوز ہوتے ہیں. لوگ جو ہے یہاں کے پرائم منسٹر کو، یہاں کے جو ہے پریزیڈنٹس کو جو ہے ان کے منہ پہ گالیاں دیتے ہیں، اور وہ جو ہے وہ آگے سے کوئی ریئیکٹ نہیں کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ان کا جو ہے یہ جمہوری حق ہے. کیا پاکستان میں آپ تصور کر سکتے ہیں کہ آپ کسی ایسے شخص کو جو کہ کرسی پہ بیٹھا ہو اور آپ اس کو گالی دیں اور آپ بچ نکلیں؟ یہ تو امپاسبل سی بات ہے. تو لہٰذا جو ہے پاکستان میں اس اصول کے تحت بھی آپ کو کہیں بھی جمہوریت نظر نہیں آئے گی. اور پھر آتے ہیں جناب اپنے آخری پوائنٹ کی طرف، جو کہ ہمارا 7واں پوائنٹ ہے. وہ یہ ہے کہ جمہوری ملکوں میں ایک چیک اینڈ بیلنس کا ایک سسٹم ہوتا ہے. یعنی جب بھی کوئی انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر کوئی بھی کام کرتا ہے، تو ایک دوسرا ادارہ ہوتا ہے جو اس کو مانیٹر کرتا ہے اور اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے. مثال کے طور پہ اگر جو ہے کوئی سیاستدان یا پارلیمنٹ جو ہے اگر جو ہے کوئی ایسا فیصلہ کرتا ہے، تو اس فیصلے کو عدالت میں چیلنج کیا جا سکتا ہے، اور عدالت جو ہے وہ فیصلہ دیتی ہے کہ جناب یہ پارلیمنٹ کا فیصلہ صحیح ہے یا غلط ہے. اسی طریقے سے اگر جو ہے عدالت اپنے جو ہے اس سے تجاوز کرے گی، تو اس کو جو ہے پارلیمنٹ میں دیکھا جائے گا اور قانون کو جو ہے وہ جو ہے اس کو امینڈ کر دیا جائے گا. اسی طریقے سے جو باقی ادارے ہیں، مثال کے طور پہ کہیں پہ اگر کوئی انتظامیہ کوئی زیادتی کرتی ہے، کہیں پہ جو ہے کوئی اور ادارہ جو ہے زیادتی کرتا ہے، تو ان کی اکاؤنٹیبلٹی، چیک اینڈ بیلنسز کا ایک سسٹم ہوتا ہے. جس طرح کہ امریکہ کے جو ہے نظام میں جو پریزیڈنٹ ہوتا ہے وہ بڑا طاقتور ہوتا ہے، لیکن پریزیڈنٹ اگر جو ہے کہیں کوئی غلط کام کرتا ہے تو اس کے لیے ایک چیک اینڈ بیلنسز کا سسٹم پارلیمنٹ کے اندر بھی موجود ہے اور پھر عدالت بھی موجود ہے. کیا پاکستان میں ایسا کوئی نظام موجود ہے؟ کیا آج تک پاکستان میں جتنے مارشل لاء لگے ہیں، جتنی ایمرجنسیز لگی ہیں، کیا ان لوگوں کا احتساب ہوا ہے؟ کیا ان لوگوں کو سزائیں ہوئی ہیں؟ کیا وہ لوگ جو مشرقی پاکستان کے جو ہے ذمہ داران تھے، جو کہ انہوں نے ایک پاکستان کو 2 حصوں میں جو ہے وہ تقسیم کر دیا، کیا ان لوگوں کو سزائیں ہوئیں؟ کیا حمود الرحمان کمیشن کی جو ریکمنڈیشن تھی، کیا ان کے اوپر عمل درآمد ہوا؟ تو یقیناً آپ کو جواب نفی میں ملے گا. تو اس لیے یہ کہنا کہ جی پاکستان ایک جمہوری ملک ہے اور یہاں پر جمہوریت کو کوئی خطرہ لاحق نہیں ہے، تو ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب سے یہ گزارش ہے کہ اس کو تھوڑا سا جو ہے وہ ریوزٹ کر لیں اس اسٹیٹمنٹ کو. کہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ پاکستان ایک جمہوری ملک نہیں ہے، اور دوسری بات جو آپ کر رہے ہیں کہ یہاں پر جمہوریت کو کوئی خطرہ نہیں ہے، تو جمہوریت ہے ہی نہیں تو خطرہ کیسے ہوگا؟ لہٰذا جو ہے پاکستان کی جو آج کل کی جو نوجوان نسل ہے، ان کو پتہ ہے کہ جمہوریت کیا ہوتی ہے. لہٰذا جو ہے اب وہ زمانہ گزر گیا کہ جب پی ٹی وی میں بیٹھ کر جو ہے آپ جو بات کر دیتے تھے تو لوگ جو ہے وہ سن کے یقین کر لیتے تھے. اب جو ہے یعنی آئی ٹی کا دور ہے، ہر بندہ جو ہے وہ تحقیق کر سکتا ہے، ریسرچ کر سکتا ہے اور حقائق کو تلاش کر سکتا ہے. اسی وجہ سے شاید آپ لوگوں کو سوشل میڈیا اچھا نہیں لگتا. تو یہ جناب آج تک کا میسج تھا. اگر پسند آئے تو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا. اللہ حافظ.